पंजाब का 5,335 अरब रुपए का बजट पेश। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% और पेंशन में 5% इजाफा। वजीर खजाना मुज्तबा शुजाउर रहमान ने पंजाब असम्बली में माली साल 2025-26 का बजट पेश किया। बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। अपोजिशन अरकान स्पीकर के डाइस के सामने जमा हो गए। वजीर खजाना ने कहा कि गुज़श्ता साल की तरह इस साल भी टैक्स फ्री बजट है। वजीर आला मरियम नवाज ने पंजाब को तरक्की की मिसाल बना दिया है। सूबे में तरक्की की रफ्तार तेज कर दी गई। पंजाब हुकूमत ने बजट में नॉन तरक्याती अखराजात के लिए 4,007 अरब रुपए की तजवीज़ दे दी। तरक्याती प्रोग्राम के लिए 1,240 अरब रुपए मुख्तस करने का मंसूबा। 3,132 नई तरक्याती स्कीमों के आगाज़ का फैसला। जारी स्कीमों के लिए 535 अरब 98 करोड़ रुपए और नई स्कीमों के लिए 470 अरब 62 करोड़ रुपए की रकम रखी जाएगी। वजीर खजाना पंजाब मुज्तबा शुजाउर रहमान ने कहा है स्कूल एजुकेशन के लिए 100 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। खुसूसी तालीम के मंसूबों पर 5 अरब रुपए खर्च होंगे। बजट में स्पेशलाइज्ड हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन पर 95 अरब रुपए मुख्तस। पंजाब काबीना ने आइंदा माली साल के बजट की मंजूरी दे दी। 500 अरब रुपए से जायद के बजट में तरक्याती मंसूबों के लिए 1,246 अरब रुपए रखने की तजवीज़। आइंदा माली साल के लिए 3,132 स्कीमें शामिल होंगी। रोड सेक्टर के लिए 120 अरब, सेहत और बहबूद आबादी के लिए 90 अरब और ज़राअत के लिए 80 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। महकमा बल्दियात की तरक्याती स्कीमों के लिए 142 अरब रुपए मुख्तस होंगे। हुकूमत अवाम की एक एक पाई को अमानत समझ कर इस्तेमाल कर रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सूबाई काबीना के इजलास से खिताब। कहा पंजाब का बजट जीरो टैक्स और मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा तरक्याती बजट है। 100 से ज्यादा नए प्रोग्राम्स और मंसूबे शुरू किए गए हैं जिनमें 700 सड़कों की तामीर और 12,000 किलोमीटर तोसी शामिल है। पंजाब में मकामी कर्जों में 94% कमी आई है। मजदूर की कम अज कम उजरत 40,000 रुपए मुकर्रर की जा रही है। नए विफाकी बजट पर न सिर्फ अपोजिशन बल्कि हुकूमती अरकान पार्लियामेंट भी नाखुश। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने विफाकी बजट में तालीम खुसूसन आला तालीम के लिए मुख्तस फंड्स को नाकाफी करार देते हुए बजट में इजाफे का मुतालबा कर दिया। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना को तहरीरी तजावीज़ जमा करवाई। तरक्याती बजट भी 39 अरब रुपए से बढ़ाकर 80 अरब रुपए करने का मुतालबा। तहरीक इंसाफ ने बजट में वोट ना देने के लिए पीपल्स पार्टी से राबता कर लिया। असद कैसर की राजा परवेज अशरफ से पार्लियामेंट हाउस में मुलाकात। असद कैसर ने राजा परवेज अशरफ से कहा पीपल्स पार्टी के बजट बायकॉट से मुतालिक बयानात सुने हैं। पीपल्स पार्टी संजीदा है तो बजट में वोटिंग बायकॉट में PTI का साथ दे। राजा परवेज अशरफ ने पेशकश बिलावल भुट्टो के सामने रखने की यकीन दहानी करवा दी। साबिक विफाकी वजीर असद उमर का मौजूदा हुकूमत बजट और मुल्की सियासी सूरत हाल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा कि पाकिस्तान इस वक्त एक ख़तरनाक सियासी दलदल में फंसा हुआ है जिससे निकलने के लिए तमाम सियासी जमातों को मिल बैठ कर लाही अमल तय करना होगा। मुस्लिम लीग नून को अपनी सियासत का जायज़ा लेना होगा और इसे बदलने की ज़रूरत है। मौजूदा बजट को देख कर ऐसा महसूस होता है कि जैसे एक नहीं 2 पाकिस्तान बन चुके हों। वज़ीर आज़म के तन पर खुद कपड़ा नहीं, आवाम को क्या रिलीफ देंगे। साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी की कड़ी तनकीद। ATC अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में फवाद चौधरी ने कहा यहाँ ना कोई पूछने वाला है और ना बताने वाला है। नवाज शरीफ लंदन जाने के लिए वज़ीर आज़म का जहाज ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे कोई टैक्सी है। स्पीकर और सेनेट चेयरमैन ने अपनी तनख्वाहें बढ़ा ली हैं। पाकिस्तान में एक ऐसी मखलूक है जो खुशखबरी आने पर भी खुश नहीं होती, सिर्फ साजिशें करती है और चाहती है कि पाकिस्तान श्रीलंका बन जाए। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर कड़ी तनकीद। कहा PTI का काम गला फाड़ना है, माइक तोड़ना और किताबें फाड़ना है। PTI वाले वो लोग हैं जो अपने दौरे हुकूमत में कह चुके कि पेट्रोल 400 रुपए पर जाना चाहिए। इनके हाथ में जब हुकूमत थी तो कोई भलाई का काम नहीं हुआ। शरह सूद 11% पर बरकरार रखने का फैसला। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। एलामिया के मुताबिक 2 बार शरह सूद मुस्तहकम जबकि 2 बार कम की गई।
شرح سود کو آئندہ 2 ماہ کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ مرکزی بینک کے مطابق مہنگائی میں حالیہ کمی، کرنٹ اکاؤنٹ میں بہتری اور زر مبادلہ کے ذخائر کے استحکام کے باعث شرح سود میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔ وزیر اعظم نے بجٹ میں ایف بی آر کی جانب سے تاجروں کو گرفتار کرنے کی تجویز کا نوٹس لے لیا۔ وزیر اعظم نے اجلاس طلب کر لیا۔ حکام کے مطابق فائنانس بل میں ٹیکس فراڈ کرنے والے تاجروں کی گرفتاری اور 10 سال تک قید تجویز دی گئی۔ اجلاس میں وزیر خزانہ، چیئرمین ایف بی آر اور وزیر قانون بھی شریک ہوں گے۔ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کی 2 مختلف کارروائیاں، بھارتی پراکسی سے تعلق رکھنے والے 5 فتنہ الخوارج ہلاک۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آپریشن کے دوران سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کا گھیراؤ کیا۔ 4 خوارج کو پشاور اور 1 کو شمالی وزیرستان میں مارا گیا۔ ہلاک دہشت گردوں کے پاس سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد۔ بھارتی حمایت یافتہ خوارج دہشت گردی کی متعدد وارداتوں میں ملوث ہے۔ ایران کی اسرائیل پر میزائلوں کی بارش، 100 کے قریب بیلسٹک میزائل داغ دیے۔ سیہونی ریاست کے کئی شہر دھماکوں اور سائرن کی آوازوں سے گونج اٹھے۔ دفاعی نظام ناکام ہو گیا، شہر شہر دھماکے، بجلی بند۔ حیفا اندھیرے میں ڈوب گیا۔ تازہ حملوں میں مزید 8 اسرائیلی ہلاک ہو گئے، تعداد 25 ہو گئی، تقریباً 500 زخمی ہیں، کئی عمارتیں تباہ۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا کہنا ہے اسرائیل پر تازہ حملے نئے طریقے استعمال کیے گئے۔ اسرائیلی دفاعی نظام خود کو ٹارگٹ کرتا رہا۔ اسرائیلی حکام کے مطابق اسرائیل پر اب تک 200 میزائلوں اور ڈرون فائر کیے گئے اور ایرانی حملوں میں ملک کے 22 مقامات بھی متاثر ہوئے۔ اسرائیل کی ایران کے مختلف مقامات پر بمباری۔ تہران پر اسرائیلی حملے میں پاسداران انقلاب کے انٹیلیجنس چیف جنرل محمد کاظمی اور ان کے نائب جنرل حسن محقق شہید ہو گئے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے دفتر پر بھی حملہ، متعدد ملازمین زخمی ہو گئے۔ ترجمان ایرانی وزارت صحت کے مطابق اسرائیلی حملوں میں اب تک 224 افراد شہید، 1481 افراد زخمی ہوئے۔ شہید اور زخمی ہونے والوں میں 90% عام شہری ہیں۔ ایٹمی ہتھیاروں کا حصول ہمارا مقصد نہیں، عوام بحران کے وقت صبر سے کام لے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا پیغام، کہا کہ کسی پر غلبہ نہیں چاہتے، جارحیت کرنے والوں میں سے نہیں ہے۔ اسرائیل خود ایک ایک کر کے مسلمان ملکوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ امریکہ اسرائیل کو حملوں کی اجازت دے کر غنڈہ گردی کر رہا ہے۔ اسرائیلی حملوں کے دوران کسی بھی قسم کی جنگ بندی پر مذاکرات کے لیے تیار نہیں۔ ایران نے قطر اور عمان کے ثالثوں کو آگاہ کر دیا۔ ایران کا کہنا ہے کہ صرف اس وقت سنجیدہ مذاکرات پر آمادہ ہوں گے جب اسرائیل کی پیشگی کارروائیوں کا مکمل جواب دے دیا جائے گا۔ ایران کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے صاف اور واضح طور پر بتایا، جب تک حملے جاری ہیں مذاکرات ممکن نہیں۔ امریکہ، ایران اور اسرائیل کے درمیان جاری جنگ میں شامل ہو سکتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اندیا دے دیا۔ سینئر صحافی سے گفتگو میں ٹرمپ نے کہا کہ فی الحال امریکہ کسی فوجی کارروائی میں ملوث نہیں ہے۔ ایران کے جوہری پروگرام پر مذاکرات جاری ہیں۔ موجودہ کشیدہ صورتحال کے باعث ایران اب ممکنہ طور پر معاہدے کے لیے زیادہ آمادہ ہوگا۔ ایران کے تابڑتوڑ میزائل حملے جاری، اس کی قیمت تہران کے رہائشی ادا کریں گے۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے ایران کو دھمکی دے دی، کہا ایران کے رات گئے میزائل حملوں سے ہمارے کچھ لوگ ہلاک اور درجنوں زخمی ہوئے ہیں، جس کی قیمت اب تہران والوں کو چکانا پڑے گی۔ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی جان بوجھ کر سویلین آبادی کو نشانہ بنا رہا ہے، جس کا مقصد اسرائیلی فوج کے حملوں اور اس کی صلاحیتوں کو کم کرنا ہے۔ اسرائیل ایران کے ان حملوں کا بہت جلد جواب دے گا۔ پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے والوں کو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ پاکستان پر کوئی حملہ ہوا تو اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سینٹ میں اظہار خیال، کہا کہ پاکستان نے اسرائیل سے بڑے دشمن کا مقابلہ کیا۔ ملک کی حفاظت کی بات ہوگی تو ہم سب ایک ہیں۔ پاکستان کا ایٹمی پروگرام ملکی دفاع اور خطے میں استحکام کے لیے ہے۔ ہماری پوری کوشش تھی کہ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کامیاب ہوں۔ ہم معاملات کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے پر یقین رکھتے ہیں۔ دنیا کو اسرائیل کی جوہری صلاحیت کے بارے میں خوفزدہ ہونا چاہیے۔
وزیر دفاع خواجہ آصف کا اسرائیل کی مسلسل جارحیت اور مغربی ممالک کی جانب سے اس کی حمایت پر شدید رد عمل کہا۔ وہ نہ تو کسی بین الاقوامی نیوکلیئر ضابطے کا پابند ہے اور نہ ہی اس نے NPT پر دستخط کیے ہیں۔ مغربی ممالک کو اسرائیل کے تنازعات پر سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے، یہ پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ ایک بدمعاش ریاست اسرائیل کی سرپرستی کے تباہ کن نتائج ہو سکتے ہیں۔ امریکہ نے اسرائیل میں اپنے سفارتی عملے کو ملک چھوڑنے کی اجازت دے دی۔ ایرانی حملوں کے بعد اسرائیل میں امریکی سفارت خانے کے عملے کو اسرائیل چھوڑنے یا اگلے نوٹس تک محفوظ مقام پر منتقل ہونے کی ہدایت۔ تل ابیب اور مقبوضہ بیت المقدس میں امریکی سفارتی مشنز کھلے رہیں گے۔ سفارت خانے نے امریکی شہریوں کو بھی اپنی مدد آپ کے تحت اسرائیل چھوڑنے کا کہہ دیا۔ ایران اور اسرائیل کے مابین جنگ، مختلف ممالک کی فضائی حدود بندش کے باعث غیر ملکی ایئر لائنز نے پاکستانی فضائی حدود کا استعمال شروع کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق ایمریٹس سمیت کئی بڑی ایئر لائنز شمالی امریکہ، مصر اور دیگر ممالک کے لیے پاکستانی فضائی حدود استعمال کر رہی ہیں۔ ایئر لائنز مغربی پاکستان سے گزر کر مغرب میں افغانستان، ترکمانستان، بحیرہ کیسپیئن، آذربائیجان اور ترکی کے بعد آگے جا رہی ہیں۔ ہم ایران پر اسرائیل کے جارحانہ حملے کی صرف مذمت نہیں کر رہے بلکہ ہم ایران کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کا اعلان کر رہے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں، اسرائیل عرب دنیا میں نہیں بلکہ اسلامی دنیا میں ناسور کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسرائیل کو اپنا خون چاٹنا پڑے گا۔ اقوام متحدہ آج امریکہ کی لونڈی ہے، جیسا امریکہ ہانکے ویسے ہی فیصلے کرتی ہے۔ عام انسانیت کا قتل، ایک قوم کی نسل کشی کرنا یا انسانی اور جنگی جرم نہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے IT ایکو سسٹم بہتر بنانے سے متعلق اقدامات جلد مکمل کرنے کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت IT شعبے کی تربیت کے حوالے سے اجلاس۔ شہباز شریف نے مقابلے میں کامیاب ہو کر پاکستان کا سر فخر سے بلند کرنے والے طلباء و طالبات کی پذیرائی کی۔ وزیر اعظم یوتھ پروگرام کے تحت جلد 2000 طلباء و طالبات کو IT کے جدید کورسز کی تربیت دے کر روزگار کے قابل بنایا جائے گا۔ پاکستان کی IT انڈسٹری میں انقلاب، صرف 9 ماہ میں $2.42 ارب کا تجارتی سرپلس۔ SIFC کی پالیسیوں کی بدولت پاکستانی IT انڈسٹری مسلسل ترقی کی راہ پر گامزن۔ عالمی منڈیوں میں پاکستان کی رسائی بھی بہتر ہو گئی۔ وزارت IT اور ٹیلی کام کے مطابق 15 نمایاں پاکستانی IT کمپنیز نے بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ ISO سرٹیفکیٹس حاصل کر لیے۔ بانی PTI کا پولیگرافک ٹیسٹ سے انکار، ٹرائل سے بچنے کی کوشش ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے پروسیکیوشن کی درخواست پر 3 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ عدالت نے قرار دیا کہ بانی PTI کو اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے مکمل اور منصفانہ مواقع دیے گئے۔ ان کی ضد اور مسلسل انکار کے باعث کوئی نتیجہ حاصل نہ ہو سکا۔ ملزم کا مسلسل انکار تفتیشی عمل میں رکاوٹ ہے۔ عدالت کی تفتیشی افسران کو تکنیکی بنیادوں پر تفتیش مکمل کرنے کی ہدایت۔ پاکستانی وفد کا دورہ برسلز مکمل۔ سینیٹر شہری رحمان کا بلاول بھٹو زرداری کو خراج تحسین۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر پیغام جاری کرتے ہوئے کہا، بلاول بھٹو زرداری نے بہترین انداز میں وفد کی قیادت کی۔ دہشت گردی، عالمی تنازعات کے باوجود پاکستان کی نمائندگی بھرپور توانائی اور وقار کے ساتھ کی گئی۔ عالمی کشیدگی کے دور میں سفارتکاری، کثیر الجہتی تعلقات اور بین الاقوامی قوانین کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن کا چشمہ نیوکلیئر پاور پلانٹ کی تعمیر میں اہم سنگ میل، پاک چین دوستی کی ایک اور اعلیٰ مثال قائم۔ چشمہ نیوکلیئر پاور پلانٹ منصوبہ تعمیر کے باقاعدہ مرحلے میں داخل ہو گیا۔ جنرل مینیجر چشمہ نیوکلیئر پاور کمپلیکس انجینئر حبیب الرحمان نے نیوکلیئر پاور کو توانائی کا کاربن فری اور باکفایہ ذریعہ قرار دیا۔ اس پروجیکٹ سے سماجی و اقتصادی ترقی اور عوامی روزگار کو فروغ ملے گا۔ خون کا رنگ سب کا ایک جیسا ہوتا ہے، ہر ماں کا دکھ ایک جیسا، ہر آنکھ کا آنسو ایک جیسا ہوتا ہے۔ امن کی بنیاد صرف انصاف پر ہوتی ہے، طاقت پر نہیں۔ آج کی دنیا انصاف اور امن کی بات تو کرتی ہے، مگر جب غزہ، کشمیر یا فلسطین میں معصوموں پر بم برسائے گئے تو انسانیت کیوں خاموش رہی؟
حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک کا بیان، کہا کہ جب انصاف کا ترازو جھک جائے تو امن صرف ایک دھوکہ رہ جاتا ہے۔ اب وقت ہے کہ ہم صرف دیکھنے والے نہ رہیں بلکہ حق، سچ اور انسانیت کے ساتھ کھڑے ہوں۔ حکومت نے مہنگائی کے ستائے عوام پر پیٹرول بم گرا دیا۔ پیٹرول کی قیمت میں ایک دم 4 روپے 80 پیسے کا اضافہ کر دیا۔ پیٹرول کی نئی قیمت 258 روپے 43 پیسے فی لیٹر مقرر۔ ڈیزل کی فی لیٹر قیمت 7 روپے 95 پیسے بڑھا دی گئی۔ ڈیزل کی نئی قیمت 262 روپے 59 پیسے ہو گئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا باکسر عالیہ سومرو کے لیے دبئی ٹورنامنٹ کا اسپانسرشپ اعلان۔ عالیہ سومرو بین الاقوامی باکسنگ ایونٹ میں بھارتی حریف کے خلاف میدان میں اتریں گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے عالیہ سومرو کو 47 لاکھ روپے کی مالی تعاون فراہم کر دی۔ سندھ حکومت خواتین کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی اور سرپرستی کے لیے پرعزم ہے۔ ارکان اسمبلی یوسف بلوچ، ایم پی شازیہ کریم اور اسد گوول نے چیک عالیہ سومرو کو دیا۔ باکسر عالیہ سومرو نے کہا کہ وزیر اعلیٰ سندھ کا تعاون میرے خواب اور حقیقت میں بدلنے کا ذریعہ ہے۔